बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, यानी आज की सबसे अहम तरीन ख़बर। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, लेकिन बात यह है कि इस इजलास से वज़ीर आज़म साहब गायब हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इस इजलास में क्या कुछ बताना था? इस इजलास की गर्ज़ व गायत क्या थी? इस इजलास में जो लोग शुरका थे वो कौन थे? और जब वो बाहर आए तो उनमें से हर किसी ने क्या क्या बताया। बहुत ही यूँ समझ लें कि अहम तरीन इजलास था। इससे पहले कल आपने देखा वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की कौमी असम्बली में। उस तकरीर में अपोजिशन पे इतनी ख़ास तनकीद भी नहीं की। मैंने बताया था कि वो तनकीद क्यों नहीं की, क्योंकि कहा गया कि भाई आप इस तरह से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मामलात हैं, आप वो ज़रा कंटेनराइज्ड अपना मेंटेलिटी से निकलें, ज़रा आगे आएँ। तो शेख रशीद साहब ने भी कहा इजलास से पहले, उन्होंने खैर एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन और हुकूमत मिल के चलेंगे। अपोजिशन वालों ने ये फ़ैसला कर लिया है, मान लिया है कि 2 साल दे दें कप्तान को, ठीक है ना। अब ये शेख साहब ने कहा, शेख साहब वैसे बहुत सारी माज़रत के साथ शुरलियाँ छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वज़ीर दाखिला है भाई इस वक्त, तो उनकी एक राय तो है, उनकी एक बात तो है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है। अब इससे पहले मैं आता हूँ कौमी सलामती के इजलास पर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ, बहुत ही अहम तरीन इजलास। कल वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े दावे किए। उनकी तकरीर से सुन के लिए लगा कि जैसे पाकिस्तान के तमाम मुआशी पाबंदियाँ, हालात, मुश्किलात सब कुछ हल हो गया है, जैसे गरीब की ज़िंदगी में चैन ही चैन आ गया है। आज पता लगा पेट्रोलियम भी बढ़ गया, पेट्रोलियम की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई और बिजली की लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई। तकरीर बड़ी खूबसूरत थी, यानी जैसे कहा जाता है ना कि बंदे की नीयत बड़ी ठीक है ना। अब ये नीयतों का हाल तो खैर अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे प्यारे कौम यूथ का हर रुकन ये जानता है कि बंदे की नीयत बड़ी, चलो मैं मान लिया कि बंदे की नीयत बड़ी ठीक है, लेकिन अहलियत भी होनी चाहिए। तकरीर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे अगले दिन, यानी 12 घंटे बमुश्किल गुजरे थे कि उससे अगले दिन पेट्रोल भी चढ़ गया जनाब, और बिजली की लोड शेडिंग भी चीखें निकाल रही है आवाम की। तो बस ये हालात हैं। तकरीर वाकई खूबसूरत थी। आ जाए जनाब कौमी सलामती के। इससे पहले भी कौमी सलामती के इशूज़ पर 3-4 इजलास हो चुके हैं, लेकिन जो सब में कॉमन बात है ना, तीनों चारों इजलासों में वज़ीर आज़म साहब की अदम शिरकत, ठीक है। कोरोना के दौरान भी एक इजलास हुआ था जिसमें यही कोरोना की सूरत हाल पर, और वो वर्चुअल इजलास था, और वो जैसे ही शहबाज शरीफ साहब अपीयर हुए, वज़ीर आज़म साहब गायब, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब चले गए, तब भी बड़ी तनकीद हुई। रावलपिंडी में एक सूरत हाल हुई, वहाँ पर अपोजिशन का इजलास हुआ, आर्मी चीफ साहब भी थे, बाकी भी सारे अस्करी हुकाम, वहाँ से भी वज़ीर आज़म साहब गायब, ठीक हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से एक दफ़ा पहले भी हुआ, यहाँ पर भी वो गायब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठ के, बताया जा रहा है कि उठ के ऑब्जेक्शन भी किया कि सबसे अहम इजलास है, और इस अहम इजलास के मौका पर वज़ीर आज़म साहब गायब हैं। अब हुकूमत उसी तरह की मुख्तलिफ़ तौजीहात, मुख्तलिफ़ तरह की तशरीहात, मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने, कोई कहता है जनाब उन्हें बुलाया नहीं गया, कोई कहता है जनाब अपोजिशन को एतराज़ था, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन बात यह है, वही वाली बात है कि कुछ लोग जैसे कह रहे हैं ना कि जनाब इस तरीके से कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आते जाते में किसी अपोजिशन वाले से हेलो हाय करना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि आज भी वो अपोजिशन के साथ तो नहीं बैठना चाहते, भले वो इंटरनल मामलात ना हों, बल्कि अब कल की तो बात है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन को खैर से दावत दे डाली कि जनाब आप आएँ और इलेक्शन पर जो है ना, इस इंतखाबी इस्लाहात पर बैठें हमारे साथ। लेकिन आज ये हुआ कि जो कौमी सलामती का इजलास हुआ, ख़ुद अस्करी ज़राए भी कह रहे हैं कि अगर आज वज़ीर आज़म साहब होते तो बहुत ही अच्छा होता। मतलब अस्करी ज़राए से ये मुराद क्या है ना कि कुछ इनफॉर्मल ज़राए भी होते हैं, ठीक है ना, वो भी। तो अब बात ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब को ये ब्रीफिंग पहले दी भी गई थी बिलफर्ज, फिर भी वो इजहार यकजहती के लिए ज़रूर आ जाते। एक सिम्बॉलिक एक चीज़ होती है ना, जो बाकियों को दिखाने के लिए होती है। तो जिनके लिए आप जो है ना इस तरीके से एक
ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ بھی بڑا بس اس یوں سمجھ لیں کہ ایک اشارہ ہے, اور وہ ٹویٹ بھی بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں خطرناک ترین ٹویٹ ہے. اس نے کہا قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمنٹ میں, اور جناب جنرل فیض حمید صاحب نے بریفنگ دی, اور یہ ریکارڈنگ آپریٹرز کس نے لگایا؟ آنسر انہوں نے لکھ دیا USAID نے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن ابھی اتنا ہی کافی ہے. جناب اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے بھی تھے, اور بھی پارلیمان لیڈر, اور بھی کچھ افسران بھی, اور بھی جناب کو راؤنڈ اباؤٹ آرمی چیف صاحب بھی تھے. اس میں جنرل فیض حمید صاحب DGI SI وہ بھی تھے, اور DGI SPR بھی تھے. تو یہ اور بھی بہت سارے جو اپنا کنسرنڈ جو ریلیٹڈ پرسنل تھے وہ سارے کے سارے تھے. راؤنڈ اباؤٹ بتایا جا رہا ہے کوئی 100 کے قریب لوگ تھے اس میں. ٹھیک ہے, اور یہ وہی قومی اسمبلی کی عمارت میں ہوا, اور اسی طریقے سے جناب وہ صحافیوں کا داخلہ بھی بند ہو گیا, اور جو ایکسٹرا سٹاف تھا قومی اسمبلی کا اس کو بھی باہر نکال دیا گیا. اصل میں یہ کیا ہے صورتحال افغانستان میں؟ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال, اور ساتھ پھر اب اس طریقے سے وہ صورتحال بن رہی کہ جناب انڈیا, امریکہ اور پاکستان اور چائنا, کل جیسے وزیر اعظم صاحب کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں, کل بھی انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم پر کیا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھاؤ, آپ یہ کرو وہ کرو. بھائی ہم کیسے بٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ان کے جو یہاں پر ہمارا کتنا ان پہ کنٹرول ہے, جو ان کے یہاں پر جو رشتہ دار ہیں کیا ان کو ہم جیل میں بند کر دیں؟ اور پھر دوسری باتیں بھی مسلسل وہ کر رہے ہیں کہ ہم پر پریشر ہے کہ جی چائنا کو چھوڑ دو, پھر ہم چین کی قیمت پر کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے. پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی ایک سے دوستی رکھو اور دوسرے سے نہ رکھو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی مجبور کر رہا ہے کہ آپ ہمارے کیمپ میں آؤ چائنا کے اگینسٹ. ان کو سی پیک بھی نہیں چاہیے, یہ بھی بہت تکلیف ہے امریکہ کو یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ بھی بالکل جناب اپنا کٹ آف کریں, ان کو یہ بھی تکلیف ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جو امریکہ میں کچھ تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ نے, صدر بائیڈن نے, اس کی انتظامیہ نے پاکستان کو باقاعدہ تھریٹ کیا ہے کہ آپ نے, اگر ان کے حساب سے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ آپ طالبان کی مدد کر رہے ہو, طالبان کی حمایت کر رہے ہو, اور اس طریقے سے جو ہے نا اگر یہ حمایت طالبان کی ترک نہ کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ بہت ہی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. پاکستان ایٹ اے ٹائم مغربی بارڈر پہ بھی اور مشرقی بارڈر پہ بھی ایٹ اے ٹائم اس طرح کے کانفلکٹس اور اس طرح کی شورش برداشت نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے دونوں بارڈرز ہی غیر محفوظ ہو جائیں, کون سا ملک سے اس طرح سے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اچھا, اس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا, یاد ہوگا کہ چند دن پہلے طالبان کے ساتھ انڈیا کی بھی میٹنگ ہوئی ہے, طالبان کی قیادت کے ساتھ. یہ بھی ایک بہت ہی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں, یہ بھی بہت سارا سینسٹ, میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ باہر آئے تو انہوں نے کیا کیا بولا اور کیا کیا کہا. تو اس میں جو ہے نا کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی امریکہ نے کچھ انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ انڈیا کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کہا ہے کہ جناب آپ جو مشرقی بارڈر ہے, جو LOC ہے, آپ اس پہ شورش کریٹ کریں, کوئی اٹیک کی تیاریاں, کوئی اس طریقے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے, کیونکہ انہوں نے چائنا کو کسی طریقے سے بھی جو ہے نا کنٹین کرنا ہے اور کسی طریقے سے پاکستان پر بھی پریشر ڈیولپ کرنا ہے. اور اس طریقے سے اب ایک الزام لگا دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے کہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے پاکستان کی طرف, ایک چاہے آپ اس کو بہانہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. تو یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صورتحال بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی غور طلب ہے. اس دوران وزیر اعظم پاکستان کا اجلاس سے غائب ہو جانا, میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے طرف سے ایک معذرت کے ساتھ مبینہ طور پر غیر سنجیدہ رویہ ہے. یہ ایک اس بھلے آپ کو بریفنگ مل گئی, شاید
ہو سکتا ہے یہ والی بریفنگ نہ ملی ہو سکتا ہے مل بھی گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک سمبولک شو کرنے کے لیے ایک ہوتے ہیں نا جیسچرز، سمبولک جیسچرز ہوتے ہیں، ایک اظہار یکجہتی کے لیے آنا چاہیے تھا کہ ہم سب ایک ہیں. اور اتنی اہم ترین جب قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور بریفنگ ہو رہی تھی، اب جو لوگ باہر آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو باہر آئے، پہلے ایک وقفہ ہوا، یہ 3 بجے اجلاس شروع ہوا، جنرل فیض حمید صاحب نے وہ بریفنگ شروع کی، ان کا ٹائم تھا، ان کو دیا گیا 45 منٹ، وہ راؤنڈ اباؤٹ بتایا جا رہا ہے کوئی 1.5 گھنٹے تک وہ بریف کرتے رہے پارلیمنٹیرینز کو. تو اب اس کے بعد جب انہوں نے بریفنگ دی اور جناب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پہلی میٹنگ کے بعد یعنی 3 بجے شروع ہوئی اور 6 بجے کوئی جب سوال و جواب کا وقفہ ہوا اور سوال و جواب کا ٹائم آیا 1.5 گھنٹے کے بعد، تو پھر اس کے بعد وہ کوئی بریک آ گیا، ٹی بریک یعنی چائے کا وقفہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ نکلے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس دوران بھی میڈیا کے تمام جو ریپرزینٹیٹیو تھے جن سے ہم نے بھی بات کی، کوئی صحافتی ذرائع، کوئی سیاسی ذرائع، تو بڑے چپ تھے، بڑی خاموش سی فضا تھی، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے کوئی خوشگوار ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی خوشگوار جو ہے نا اس طریقے سے پیش رفت نہیں ہے. جس کا مطلب ہے بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے نا جن لوگوں کو جو صورتحال بتائی گئی. اچھا ایسے تو نہیں وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ جناب اب جو ہے نا اس سے آنورڈ ملکی سیاست بہت ہی پیچھے رہ جائے گی اور بین الاقوامی اور جو قومی سلامتی کی سیاست ہے وہ اوپر آئے گی، اور قومی سلامتی کی جو ڈیولپمنٹ اب اسی وجہ سے حکومت اور اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے 2 سال کم از کم وہ مل کے چلیں گے، یا کم از کم جب تک ان کا انخلا نہیں ہو جاتا. انخلا کے بعد کی صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہے کیونکہ طالبان ہر گزرتے دن کے ساتھ جناب اس پر حاوی ہو رہے ہیں، اور الزام لگایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، واشنگٹن کی طرف سے کہ جی پاکستان جو ہے نا ان کی مدد کر رہا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے بھی بہت بڑی ایک سنگین صورتحال ہے. تو اب جناب جو باہر آئے تو اب شہباز شریف صاحب بھی باہر آئے، انہوں نے پھر دوسری میٹنگ کے وقت جب وہ بالکل ختم ہو گئی بریفنگ تو پھر جب باہر آئے تو پھر کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا، اور شہباز صاحب نے بھی کہا کہ بہت اچھی بریفنگ تھی، میں سیٹسفائیڈ ہوں. باقی لوگوں نے بھی کہا، تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا، کچھ بولا کہ اس طریقے سے، لیکن اندر کی ظاہر ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑا باہر چیزیں آئیں گی، لیکن وہ سب نے جو سب کے جیسچرز، جو باڈی لینگویج تھی، جو سب کے چہرے پڑھے جا رہے تھے، جو سارے کے سارے اندر موجود تھے، اور وہ پھر باہر آئے. اور ظاہر ہے ہر حوالے سے اپنا ابھی آف دا ریکارڈ بھی میٹنگز بہت سارے لوگوں کی ہونی ہیں، تو ان میں بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں شاید نہ بھی آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا قومی سلامتی سے ہے، ان کا ڈائریکٹ تعلق ان تھریٹس سے ہے، ان کا ڈائریکٹ ظاہر ہے جو آپ امریکہ کے کیمپ سے آپ جمپ کریں گے چائنا کے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا وزیر اعظم صاحب کو، تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ فون کریں تاکہ وہ پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے نا. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی کیمپ سے کہیں نہیں جا رہا، وہ صرف جو ہے نا شکایتیں اور ترلے کر رہا ہے وزیر اعظم صاحب کہ جی آپ نے ہمیں فون ہی نہیں کیا. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا واقعی پاکستان نے ایک آل ٹوگیدر فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جی بس ہم نے اپنا جو ہے نا الائنمنٹ اب تبدیل کرنی ہے مغرب اور امریکہ سے ہٹا کے مشرق کی طرف اور چائنا کی طرف، یا پھر کوئی اور چکر ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں وہ ویٹیج نہیں دی، یا پھر یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کے مطالبات اب کی بار اتنے سنگین اور خطرناک ہیں. یہ میں کچھ ذرائع سے بات کر کے پھر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا. اتنے سنگین اور خطرناک ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے پورے کرنا کسی قیمت پر بھی پاکستان کے لیے وہ خطرناک اور سنگین جو شرائط ہیں اور مطالبات ہیں. پہلے مطالبات کچھ اور ہوتے تھے، اب اگر امریکہ کہے کہ آپ چائنا کو چھوڑ دو، از اٹ پاسبل کہ ہم چائنا کو چھوڑ دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب امریکہ اگر کہتا ہے کہ جناب اب طالبان کے حوالے سے کچھ اس طرح کی بات کہ جہاں پہ اڈے دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پھر سے دھکیلنے کے مترادف ہے نا. میرا خیال ہے اس پہ یو ٹرن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قیمت پر، کہ اگر ہم امریکہ کو اڈے دیتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شورش ہمارے مغربی بارڈر پہ بھی ہوگی اور پھر مشرقی بارڈر پہ بھی ہوگی. پھر دونوں بارڈرز اگر غیر محفوظ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سنگین صورتحال ہوتی ہے نا.
لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں آج وزیر اعظم پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، ایک یکجہتی ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی ہیلو ہائے کر بھی دیتے وہ اپوزیشن کے ارکان سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اگر یہ اس طریقے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضدی بچے والا کردار چھوڑ دینا چاہیے مبینہ طور پہ. اور میرا خیال ہے کہ اس میں نا میں آپ کو ایک ازراہ تفنن بھی بتا دوں کہ کچھ کنٹرول ٹاور نے بھی خیر سے اتنا پکا کیا کپتان کو کہ جی وہ جس طریقے سے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ انہوں نے اتنا بریف کیا اور وہ تھا 2018 یا 2017. اب کپتان صاحب انہی باتوں پہ جو ہے نا اعتبار کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو واقعی پتہ نہیں کوئی اتنے کرپٹ ہیں، یہ تو واقعی اتنے لائق نفرت ہیں، یہ تو واقعی ان کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں بیٹھنا چاہیے. بھائی 2017 2018 اور بات تھی، اب 2021 آ گیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک صورتحال، لیکن جو لوگ سیاسی اور اس قومی اور بین الاقوامی ماحول کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ پرائرٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہاں پر ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہاں پہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. آج کے حلیف کل کے حریف ہوتے ہیں اور کل کے حریف آج کے حلیف ہوتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے اور اسی طریقے سے اس میں لچک بھی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے سارا کوئی صورتحال ہوتی ہے. اب اگر اپوزیشن اور حکومت نے مل کے بالفرض چلنا ہے تو پھر بہت ساری باتیں ہیں نا. پھر خان صاحب کو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف سے میری پرفارمنس صفر ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، گیس کا بحران تباہی مچا رہا ہے اور پیٹرول کہیں سے کہیں چلا گیا اور باقی پرائسز اور دوائیاں اور گیس پتہ نہیں کس کس چیز کو گنے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہاتھ لگانے کے نہیں رہ گئیں. پرفارمنس میری ادھر سے صفر ہے. میں نے اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر سپورٹرز کو یہ کیا ہوا تھا کہ یہ چور ڈاکو ان کو میں نے اندر ڈالنا ہے اور یہ پکڑنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اب قومی سلامتی کے تحت جو ہے نا مل کے چلنا پڑے گا. اب ظاہر ہے جب مل کے چلیں گے تو پھر وہ نیب اس طریقے سے استعمال نہیں ہو سکے گا. جب مل کے چلیں گے تو پھر FIA اس طریقے سے استعمال نہیں ہو سکے گی. پھر بہت ساری پرابلمز آتی ہیں نا. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا. ذرا ڈارٹس خود ملایا کریں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.